बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली, हमारी कौमी असम्बली है, वहाँ पर हमारे जो MNAs पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए थे। इनमें कुछ अवाम के मुंतखब करदा थे और कुछ कहीं और से मुंतखब करदा थे। ये सारे के सारे आज नेशनल असम्बली के अंदर पहुंचे और वहाँ पर तमाम मेंबरान ने, तमाम MNAs से हलफ उठाया। 336 का ये हाउस है, 282 मेंबरान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हलफ उठाया। इसकी कुछ तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो आज नेशनल असम्बली के इजलास में हमने देखा। एक पूरी फिल्म है जो कल फिर चलाई जाएगी और इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगी आज के इस व्लॉग के अंदर। मगर इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अपीलों पर समाअत होने जा रही थी उसको 5 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है नैब की इस्तदा की वजह से। वजह क्या बनी और कुछ एक अहम वाकया मैं भी आप लोगों के गोश गुजार करूंगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि आज जब असेंबली का एक सेशन शुरू होने वाला था तो लॉबी के अंदर तमाम पार्टियों के लोग जो हैं वो मौजूद थे अपने अपने हिस्सों के अंदर। तो उसमें PTI का जो हिस्सा था वहां पर बैठे हुए लोग पहचाने नहीं जा रहे थे। अब वो पहचाने सारे नामवर लोग थे। अली मोहम्मद खान साहब थे, उसमें मरवत साहब थे, उमर अयूब साहब थे, सारे के सारे नामवर लोग वहां पर मौजूद थे, मगर कोई भी एक शख्स पहचाना नहीं जा रहा था। उसकी वजह यह थी कि सारी नजरें इमरान खान साहब के ऊपर थी कि इमरान खान असेंबली कैसे पहुंच गया। इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, जिसकी तस्वीर चलाने पर पाबंदी है, जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, जिसकी खबर छापने पर पाबंदी है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर पाबंदी है, जिसकी मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी है। वो इमरान खान अडयाला जेल से असेंबली कैसे पहुंच गया। ये सारे के सारे जितने लोग आए थे, इन सबको देख के जो मुझे पहली लाइन जहन में आई और पहला जुमला जहन में आया जब मैंने टीवी पर बैठ के असेंबली इजलास में जाने से पहले असेंबली लॉबी के अंदर PTI वालों का हाल देखा, तो मैंने कहा जहां पना तुसी ग्रेट हो। ये जिस भी बंदे ने आइडिया दिया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के असेंबली की लॉबी के अंदर लाया जाए, तो उसके लिए मेरा जुमला है कि तुसी ग्रेट हो। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के मास्क, चेहरे के मास्क जो थे वो खास तौर पे बनवाए गए थे। पूरे PTI के लिए वो खास तौर पे बनवाए गए थे। जितने भी वहां पे आजाद अरकान आए हुए थे, जो PTI के लोग हैं जिन्होंने हलफ उठाना था, वो सब लोगों ने इमरान खान के चेहरे के मास्क को जो है वो अपने चेहरे के ऊपर पहना हुआ था। उसका एक एक पैगाम था कि आप उसे निकाल नहीं सकते, आप जहां देखोगे इमरान खान आपको नजर आएगा। तो आज असेंबली के अंदर ये जिस भी शख्स की स्ट्रेटेजी थी, जिस भी शख्स ने ये एक मशवरा दिया था और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, और मजेदार बात है वो कहते हैं कि फरिश्तों को भी खबर ना होना। ये जो एक काम किया है इमरान खान साहब के चेहरे के मास्क वाला, ये किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि असेंबली के अंदर PTI के लोग जब पहुंचेंगे तो उनका ये काम होगा सबसे पहला। कौन नहीं था वहां पे जिसको आप मतलब पहचान नहीं सकते थे। जब उन तमाम चेहरों ने अपने चेहरे से खान साहब के मास्क को थोड़ा ऊपर नीचे किया तो अंदाजा हुआ कि ये कौन कौन लोग हैं। शानदाना गुलजार, क्या खवातीन, क्या मर्द हजरात, सब ने इमरान खान साहब के चेहरे के मास्क जो है वो अपने चेहरे के ऊपर लगाए हुए थे। और इमरान खान साहब के नारों से ऐवान गूंज उठा, पूरा ऐवान गूंज उठा। आज पता चल गया कि कितनी तगड़ी ऑपोजिशन है जिसके साथ इस हुकूमत का मुकाबला होने जा रहा है। सोने पे सुहागा ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया, बाकायदा तौर पे कर दिया। और कल रात एक डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन इत्तेहादी जमातों के कायदीन का मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर गया था उन्हें मनाने के लिए कि मौलाना साहब थोड़ा रहम करो, एक वोट हमें स्पीकरशिप के लिए चाहिए, सदर के लिए चाहिए, डेप्टी स्पीकर के लिए चाहिए, तो आपका वोट भी हमें दरकार होगा। तो उस पर मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। और आज बाकायदा तौर पर वो जब असेंबली पहुंचे तो उन्होंने कहा ये असेंबली है, ये तो कुछ और है। ये एक ऐसी जगह जहां पर अवाम के मैंडेट से फैसला नहीं, स्टैब्लिशमेंट के फैसले के साथ लोग यहां पर आए हैं। मैंने इसीलिए आगाज पे कहा कि वो सारे MNAs आज असेंबली में मौजूद थे जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया, और वो सारे MNAs भी असेंबली के अंदर मौजूद थे जो कहीं और से मुंतखब हुए और जिनके लिए चोर चोर, मैंडेट चोर और पता नहीं कौन कौन सा नारा जो है वो नहीं लगाया गया। आज बहरहाल असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, इसका मैं पहले ही आज सुबह के अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों को माहौल बता चुकी थी कि आज जो कुछ होगा। और बाकायदा स्पीकर के डेस्क के साथ खड़े होकर अली मोहम्मद खान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने नारे लगवाए कैदी नंबर 804 के। और
باقاعدہ طور پہ جو ایک آواز ہال میں سے آ رہی تھی، ایوان کے اندر سے آ رہی تھی، وہ عمران خان صاحب کی تھی، وہ قائدی 804 کی تھی۔ عمران خان کے پوسٹر لے جائے گئے اور ان تمام خواتین کو بھی جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار ان کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کے لیے ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اور عمر ایوب صاحب نے خاص طور پہ عالیہ حمزہ ملک کی جو ہے وہ تصویر، ان کا پوسٹر بھی وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، انہیں چھوڑا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ اثاثہ ہیں، یہ مستقبل کا اثاثہ ہیں، ان کو چھوڑا جائے، جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ آج چلیے جو کچھ ہوا، پہلی بات تو یہ گوہر صاحب نے ایک زبردست تقریر کی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عمر ایوب صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑ دیا پکڑ کے، تو وہ ایوان میں عمر ایوب صاحب نے اپنی تقریر میں ان کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آج جب مروت صاحب کا نام لیا گیا اور وہ جا کے رول آف ممبرز کے اوپر دستخط کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پورے ایوان میں خان صاحب کے بعد جو نام سب سے زیادہ للکارے مارتا رہا وہ مروت صاحب کا تھا۔ مروت صاحب کے نام کے للکارے آج ایوان کے اندر بجتے رہے ہیں، اور یہ ابھی میں بتا رہی تھی، آج اسمبلی کا پہلا سیشن تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف حلف اٹھانے تھے۔ جب شروع ہوگا کام، جب باقاعدہ طور پہ اسمبلی جو ہے وہ کام شروع کر دے گی ایجنڈاز کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس کس قسم کا ماحول اسمبلی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، جب نواز شریف صاحب حلف اٹھانے گئے تو نواز شریف صاحب نے جب دستخط کیے تو اس دوران ان کے اوپر بوتل پھینکی گئی۔ اچھا، یہ نہیں پتا کہ وہ بوتل کس نے پھینکی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم نے دنیا کی اتنی ساری اسمبلیوں میں دیکھا، دنیا کی اسمبلیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بوتل تھی، مجھے وہ تصویر بار بار عطا اللہ تارڑ صاحب کی یاد آ رہی تھی، جو لوگ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب پہ بوتل پھینکی گئی اور بڑی جہالت کی گئی اور بڑے جہالت کا مظاہرہ کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر اگر یہ جہالت ہے تو پھر عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ایوان کے اندر آئین کی کتاب پکڑی ہوئی تھی، آئین کی کتاب پکڑ کے مڈل فنگر کو انہوں نے ریز کیا ہوا تھا، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ جہالت سے کوئی اگلی ایک سطح ہے، یا وہ بہت ہی دلدل کی جہالت کی دلدل کی ایک سطح ہے جس میں اس کو ہم رکھیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ماضی کسی کا بھی اتنا درخشاں نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ میرا ماضی بڑا درخشاں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب بات ہو چکی، عمر ایوب صاحب بات کر چکے، تو جو حکومتی بینچز پہ، پریئر بینچز کے اوپر جب بات گئی تو وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو مائک ملا، تو اس دوران وہاں پر گھڑی چور کے نعرے لگائے گئے، عمران خان صاحب کے لیے گھڑی چور کے نعرے لگائے گئے۔ جمشید دستی جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، آزاد ممبر ابھی منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی حلف اٹھانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اور ایک دو اور لوگوں نے جوتے اٹھا کے دکھائے اور بتایا کہ یہ جوتے جو ہے یہ لعنت ہے 26 کروڑ عوام کی طرف سے۔ جمشید دستی نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ کی گفتگو کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو جوتے دکھائے گئے ٹریئر بینچز کو، حکومتی بینچز کو، تو وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ 26 کروڑ عوام نے آپ کے اوپر لعنت بھیجی ہے، جن کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگ ایوان کے اندر پہنچے ہیں اور بڑا سینہ چوڑا کر کے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آج پی ٹی وی نے، نیشنل ٹی وی نے اوور آل اس پوری کارروائی کو دکھایا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی لگی لپٹی بات ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ماسک پہن کے لوگ انٹر ہوئے تو ایک وہاں پہ کھلبلی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس اسٹریٹجی کے ساتھ ایوان کے اندر داخل ہوں گے، اور جس عمران خان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ عمران خان اسمبلی میں بھی ان کے لیے خوف کی علامت بنے گا، خواہ وہ اسمبلی میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اسمبلی میں نہ ہونے کے باوجود بھی ایک خوف کی، ایک ڈر کی ان کے لیے علامت رہے گا، اور آج وہ اسمبلی سیشن کے اندر ہم نے دیکھا۔ اچھا، کل اب ہونے جا رہا ہے اسپیکر کا انتخاب، اور شیر افضل مروت صاحب نے ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ٹاک کی ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی کل اسپیکرشپ کا اعلان، انتخاب ہونے جا رہا ہے، ہم تمام کے تمام لوگ جو اسمبلی کے اندر پہنچیں گے، مگر یاد رہے انہوں نے کہا کہ ہم ان ایم این ایز کے جو جعلی ایم این اے کون ہے؟ جو چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، جن کو ہارنے کے بعد دوبارہ سے جتوایا گیا ریکاؤنٹنگز کے اندر، یہ وہ سارے ایم این ایز جب اسپیکرشپ کے لیے، انتخاب کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہر جعلی ایم این اے کے ووٹ کے اوپر احتجاج ہوگا، یعنی کہ پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ سب کو ننگا کر دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ عوام کو، بہت سارے لوگوں کا پتا ہے کہ یہ لوگ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا عوام کو نہیں پتا یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے۔ باقی رہی سے کسر جو ہے وہ کل پی ٹی آئی پوری کرنے جا رہی ہے ایوان کے اندر، اسمبلی کے اندر، اسپیکرشپ کے انتخاب کے دوران۔
تو جتنے بھی جعلی ایم این ایز ہوں گے ذرا وہ بھی اپنے منہ چھپا چھپو کے ادھر ادھر سے نکل کے جا کے اپنا ووٹ ڈالیں، کیونکہ کل پی ٹی آئی والے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور مروت صاحب نے باقاعدہ پریس ٹاک کے اندر یہ بات کی ہے کہ ان کو لگ سمجھ آئے گی، ان کی نسلیں یاد کریں گی ایسی اپوزیشن ہم لے کے آ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چوری کے مینڈیٹ کا حال کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، مروت صاحب نے کہا کہ دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مینڈیٹ ہمیں ہمارا واپس دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں دیں گے تو ہم یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے، یہ باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹس آج انہوں نے دے دی ہیں۔ اب ایک آخری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی نظریں ٹکی ہوئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اپیلیں ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہیں، تو وہ آج 5 مارچ تک ملتوی ہوئی۔ وجہ یہ بنی کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب ہیں، ان کے خاندان میں غالباً کوئی فوتگی ہوئی، جو عدالت کے اندر ایک جمع کرائے گا جواب، جو آرگیومنٹ دیا گیا وہ یہ کہ امجد پرویز صاحب چونکہ اس وقت موجود نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں، ان کے خاندان میں کسی کی فوتگی ہوئی ہے، تو اسی لیے جو ہے اس استدعا کو منظور کیا جائے نیب کی کہ یہ اپیلیں جو ہیں ان کی سماعت ملتوی کر دی جائے اور اگلی کوئی تاریخ دے دی جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک اپنا ذاتی واقعہ رکھنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے پولیو کے حوالے سے ٹیمز کام کر رہی ہیں، تو میرے گھر میں پولیو کی ٹیم آئی، تو پولیو کی ٹیم میں وہ خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست کی۔ انہوں نے کہا محترمہ میرے خاندان میں فوتگی ہے تو میں بڑی مجبوری میں یہاں پر آئی ہوں، آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ کروا لیجئے کیونکہ مجھے واپس جانا ہے۔ تو میں نے اس محترمہ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہوتا، کوئی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا آ کے پلا جائے اور آپ جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اور یہ لازمی ہم پہ، ہم اسے قطع نظری نہیں کر سکتے، ہم اس کو پیچھے نہیں رکھ سکتے، یہ نمٹانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پولیو ٹیم کی ایک چھوٹی سی ورکر کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امجد پرویز صاحب کے گھر ممکنہ طور پہ ان کے خاندان میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اگر اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، مگر سب سے پہلے آپ کی ایک خاص ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ایسی ڈیوٹیز جس کے اوپر عدالت کو بھی ایک کاؤنٹر چیک رکھنا چاہیے کہ کیا واقعی آیا ایسا ہے یا نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ ان تمام کیسز میں کیوں ہوتا ہے جن میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی پروسیکیوٹر نہیں آ رہا، کبھی جج کا مسئلہ ہو گیا، کبھی وکیل کا مسئلہ ہو گیا، کبھی عدالت میں جیل کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے کیسز اور ان کی تاریخوں میں یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں ہماری اسٹیٹ کے لیے ان کے اوپر پہلی پرائیورٹی کے اوپر پہلی ترجیح ان کو ہونا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی جو پہلی ترجیحات ہیں ہمارے ملک کی ان کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھا جاتا ہے، اور جو آخری نمبر پر چیز ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے نمبر پہ رکھ دی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ 5 مارچ تک ملتوی کیا گیا ہے۔ لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔